अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली ऑफिशियल। आज हम आए हैं ज़िला खानेवाल के करीब, तहसील मियाँ चन्नू, तुलम्बा शहर। यहाँ पर एक जो है बहुत बड़ा खंडरात है, और खंडरात आपको इंशाल्लाह पूरा दिखाएंगे कि कैसा है, किस तरीके से हुआ है। उसकी रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे इमाम मस्जिद मौलाना तारिक जमील साहब। तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं और आपको इंशाल्लाह पूरा नज़ारा भी करवाएंगे। तो मौलाना साहब, ये कितने दिन पहले हुआ और किस तरीके से हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील के साथ समझाइए हमें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हमने भी अपने बड़ों से सुना है, हमारे बाप दादा ने सारा कुछ बताया है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले की ये बात है। तो यहाँ लोग बसते थे, पहले बस्ती थी, तो रब का अजाब आया या वैसे ही अल्लाह की तरफ से किसी अजाब की वजह से ये अच्छी भली जो बस्ती आबाद थी वो खंडरात में बदल गई, जो कि हमें नज़र आ रही है और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो इस मिट्टी से नज़र आ रही हैं। जैसे ये ईंटें वगैरह, ये मिट्टी के बर्तन बने हुए, ये तमाम नज़र आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। तो ये अली अब्बास भाई आए हैं, तो इन्होंने कहा मुझे सैर करवाइए और आपको भी हम रहनुमाई करके बताएंगे कि ये जो तुलम्बा शहर है रावी के किनारे पे मौजूद है, तहसील मियाँ चन्नू है, पंजाब का शहर है मियाँ चन्नू, ज़िला खानेवाल है, उसमें ये मौजूद है। तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे आस्ता आस्ता कि ये जो खंडरात हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं और कौन कौन से ये खंडरात जो हैं ये रब का अजाब तो है, तो लेकिन ये हमें पता चलेगा, लोग देखेंगे जो नहीं आ सकते वो भी चैनल पे देखेंगे कि ये खंडरात कैसा है, सैर करेंगे इंशाल्लाह हम इसकी। और ये भाई अली अब्बास साहब वो आपको तमाम इसका नज़ारा करवाएंगे। अली अब्बास साहब। तो क्या ये चलते हैं अब, आपको इंशाल्लाह पूरा नज़ारा करवाएंगे और यहाँ पर जितना भी हो सके आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। चलिए मौलाना साहब, ये नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत गहराई है नीचे, यहाँ पर लोग गुज़रते भी हैं। एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है, तो यह बड़ी मुश्किल से उतरना पड़ेगा और ध्यान से। मौलाना साहब हमारे साथ हैं। ये जी बहुत गहरी खुदाई है। यहाँ पर लोगों ने एक रास्ता बनाया हुआ है, यानी बारिश वगैरह का पानी जो ऊपर से आता है इसी नाली के ज़रिए बाहर जाता है। तो आगे आ जाइए प्लीज़, यहाँ से दिखाइए। यहाँ पर अब करीबन परिंदों का बसेरा है। यहाँ पर परिंदे हैं, उन्होंने अपने अपने घोंसले बनाए हुए हैं, और देख सकते हैं आप, बहुत ही ऊंचा एक किस्म बेड़ किस्म का है। हाँ, आपको ये अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये बीच में ईंटें भी आपको शायद नज़र आ रही हैं। ये मकान पहले बने हुए थे, बहुत ऊंचे ऊंचे और ख़ूबसूरत मकाम थे। बस्ती थी, बहुत बड़ी बस्ती। हमारे बुज़ुर्ग बता चुके हैं कि बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी। ये जो खंडरात हैं, अब ये जो भेड़ हो चुके हैं, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले थे। क्योंकि जब हमारे नबी आए इस दुनिया में, उसके बाद कोई भेड़ नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का ऐसी वजह नहीं हुई। ये तो पहले बहुत बड़ा था, अब करीबन बहुत कम रह गया, क्योंकि लोग आबाद होना शुरू हो गए हैं। और यह बड़ा मुश्किल सा रास्ता है, हमें मुश्किल से ऊपर जाना पड़ रहा है, तो ध्यान से चलना पड़ेगा। आप देख सकते हो, ये देखिए, ये नीचे कुछ बर्तन वगैरह की चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हैं, टूट फूट का शिकार है। बर्तन है बहुत मट्टी के बनाए हुए, टूट फूट का शिकार है। अब इतना ऊपर तो हम आगे तक नहीं जा सकते मेरे ख्याल में, क्योंकि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है ऊपर जाने के लिए। अगर रास्ता है तो शायद इधर से होगा, हम चलते हैं इधर। आप देख सकते हैं खंडरात है।
آگے آگے آ جائیے. یہاں سے دھیان سے اور بڑے احتیاط سے چلنا پڑے گا. تو مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. بہت شکریہ ان کا جو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اب یہ دیکھ سکتے ہو ہم آپ کو اوپر بھی لے چلتے ہیں. اوپر سے نظارہ ہے اس کا کروائیں گے آپ کو کہ اوپر سے یہ کیسا ہے. یہ دیکھیے نیچے تمام برتن مٹی کے برتن بنائے ہوئے تھے. ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اب یہ ختم ہو چکا ہے. جو چیزیں تھیں وہ زمین میں دھنس چکی ہیں, دب چکی ہیں. اب ان کا صرف ایک نشانی ایک رہ چکی ہے. ان کی ایک یادیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن عبرت کا نشان ہے ہمارے لیے یہ. جو لوگ گناہ کرتے ہیں صرف ہمارے نبی کی وجہ سے, صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, اب کچھ بھی نہیں عذاب آتا, کیونکہ جو بھی حساب ہوگا قیامت کے دن ہوگا. اس کے بارے میں بھی مولانا صاحب سے کچھ رہنمائی لیں گے. تو اوپر آ چکے ہیں ہم. اس کے ساتھ بستی بھی ہے. اور ساتھ ساتھ اب گھر بھی بن چکے ہیں. بستی ہے, اسکول وغیرہ بن چکے ہیں. بہت بڑا کھنڈرات ہے, بھیڑ ہے ادھر. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اس سائڈ پہ لوگ آباد ہونا بھی شروع ہو چکے ہیں. میرے خیال میں کالج یہ گورنمنٹ کالج ہے لڑکیوں کا. ہاں جی, یہ گورنمنٹ کالج ہے. ساتھ تقریباً 50 میٹر کی دوری پہ ہے. تو یہ جو ہے گورنمنٹ لڑکیوں کا کالج ہے, گرلز. تو یہ اپنا شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, انہوں نے یہ اپنا گرانٹ دی تھی. اور یہ تقریباً 24 ایکڑ میں ہے. اس کے بارے میں نے پڑھا تھا. 24 ایکڑ میں انہوں نے یہ کالج جو ہے نا یہ تعمیر کروایا تھا, گرلز اسکول جو ہے. تو وہ بالکل قریب ہے. یہ جو ہے کھنڈرات ہیں جو بڑے مشہور ہیں. ہم بہت زیادہ اونچائی پر, اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ ہم کتنی اونچائی پر ہیں. تقریباً یہاں کافی سے اونچائی ہے. کافی اونچائی پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت. مٹی بہت زیادہ ہے اوپر. یہاں اس شہر میں بہت مشہور و معروف شخصیات حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی رہائش ہے. تقریباً یہاں سے کتنے کلومیٹر کی دوری پر ہوگی؟ 4 کلومیٹر کی دوری پہ ہے رئیس آباد. وہاں مولانا طارق جمیل جو نامور علماء کرام میں سے جی ہیں, جی تو ان کا گھر ہے رئیس آباد میں. جو اپنا مولانا طارق جمیل صاحب بہت مشہور شخصیت ہیں جی عالمی سطح پر. عالمی تو سطح ہاں جی, عالمی سطح پر ہیں. تو ان کا بہت ماشاءاللہ نام ہے. تو ان کا گھر جو ہے وہ رئیس آباد یہاں تو لمبا سے 3-4 کلومیٹر کی دوری پہ ہے. انشاءاللہ کبھی وہ بھی دکھائیں گے. ان کا تمام جو ڈیٹیل ہے نا گھر کی, جی جی وہ انشاءاللہ مکمل دکھائیں گے. ان کے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال صاحب ہیں, تو انشاءاللہ ان کا گھر بھی دکھائیں گے اور ان کا بھی دکھائیں گے. تو ان کے مدارس جو ہیں, جامعات بنے ہوئے ہیں, مسجدیں بنی ہوئی ہیں, وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ پھر کسی دن. آج جو ہے یہ ہماری سیر جو ہمارا روٹ ہے وہ ہے کھنڈرات کی طرف, جو تلمبہ کے نزدیک ہی ہے. تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری پہ ہوگا. تو آبادی جو ہے وہ بالکل کھنڈرات کی جو ہے نا بستی کی, وہ بالکل تلمبہ کے ساتھ ملک ہے, ساتھ مل چکی ہے. تو پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جب ہم چھوٹے تھے. تو اب تو کافی گھر آباد ہو چکے ہیں. ساتھ ساتھ کناروں پہ کافی گھر آباد ہیں. تو یہ ساتھ ہی گاؤں بھی ہے جس گاؤں کا نام 19 بیار ہے. یہ ساتھ, ہاں جی, 19 بیار ہے. اور اس کے ساتھ 20 بیار اور یہ 10 چک ہے, 10 بیار. اور ایسے ساتھ ساتھ گاؤں جو ہے نا وہ موجود ہیں. تو یہ تو لمبا شہر ہے, ساتھ ہی نہر واقع ہے. یہ پل کراس کریں تو ساتھ ہی آگے کھنڈرات ہیں. تو لوگ دیکھنے آتے ہیں, سیر کرتے ہیں اس کی کہ تلمبہ شہر کے جو کھنڈرات بہت تاریخی شہر ہے. یہ بہت تاریخی شہر ہے. اس میں بہت سے جو بادشاہ گزرے ہیں, مغلیہ دور کے جتنے بھی بادشاہ تھے ادھر رہائش پذیر تھے. جی جی اور ایسے ہی پھر ایک قلعہ ہے جو قلعہ آباد ہوا, وہ بادشاہ نے آباد کیا, وہاں رہتے تھے وہ.
اس کی دیواریں اور اس کا بھی نظارہ دیکھنے والا ہے. جی تو کافی پرانا ہو چکا ہے لیکن انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے کبھی. تو یہ کھنڈرات آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں. نہیں مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جو یہ کھنڈرات ہے یہ ہمارے نبی کے دور سے پہلے ہیں. ہاں جی. میرے خیال میں اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا جس کی وجہ سے یہ کھنڈرات بنے ہوں. نہیں وہ ایسے ہے کہ نا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ عبرت کا نشان ہوتی ہیں کیونکہ جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے وہ ہاتھی والے جو لشکر تھے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے وہ ہاتھی والے جو آئے تھے کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ذریعے ان کا تمام جو لشکر تھا وہ ختم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبرت کی جو واقعات ہیں نا وہ قرآن پاک میں بھی بیان کیے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے مناظر نہیں دیکھنے چاہیے, یہ غلط بات ہے کیونکہ اس سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اگر ہم خدا اس بات پہ بھی قادر ہے کہ اگر خدا چاہے تو ہماری بستیاں الٹا دے, ہماری بستیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ الٹی کر کے زمین میں ہمیں دنسا دے. اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت سے عذاب دیے ہیں. جیسے نمرود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نمرود جو ہے نا وہ بہت بڑا کافر تھا, اللہ نے اس کو بھی زمین میں دنسا دیا تھا. بہت بڑے خزانے تھے اس کے, اللہ نے تمام خزانے اس کے سر پہ رکھ کے اسے زمین میں دنسا دیا تھا. وہ اپنے آپ کو رب اور خدا کہتا تھا. تو اسی لیے رب نے بہت سارے جو ہے نا واقعات قرآن پاک میں بھی بیان کیے ہیں. تو یہ جو ہے نا کھنڈرات یہ بھی ایک اسی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. دیکھو لوگوں کو گھر بنے ہوئے تھے, یہ دیواریں ہیں اور ہاں جی گھر ہیں, دیواریں ہیں, ہاں جی بنی ہوئی دیواریں ہیں, اور ایسے ہی یہاں مٹی کے برتن ہیں, اور ایسے ہی رہائش کی جو بقایا لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی ہیں. تو تمام چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں عبرت کا نشان ہے ہمارے لیے کہ خدا جو پہلے قادر تھا وہ آج بھی قادر ہے. اگر ہم اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, یا اللہ کہ میری امت کو اس دنیا میں اس کائنات میں عذاب نہ دینا, تو اس کا جو ہے نا جزا سزا وہ آخرت کے دن ہی دینا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی اسی کی بدولت آج ہمیں اللہ تعالیٰ گنہگار بہت ہیں لیکن آج ہماری شکلیں نہیں چینج ہوتی, ہمارے ماتھے پہ لکھا نہیں کچھ جاتا, ہمارے گھر نہیں الٹتے, ہماری بستیاں نہیں تباہ ہوتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو اسی لیے یہ جو ہیں یہ پہلے لوگوں کی نشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا وہ دنسائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں فرمایا کہ میں نے ایسے ایسے لوگ بھی اس کائنات میں تھے جو اتنے اتنے بڑے اپنا قد والے تھے کہ جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں, جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں کالہن المنفوش, ایسے تھے وہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ چاہے تو بڑوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو یہ تباہی کے مناظر آپ کے سامنے ہیں. تو کتنے 100 سال ہو چکے ہیں, تو اتنے تباہی کے مناظر ہیں کہ لوگ یہاں اب نہیں بس رہے. سائڈوں پہ تو بستیاں ہیں ساتھ ساتھ لیکن یہاں نہیں کوئی بس سیرا کر رہا. تو نہ کسی نے مٹی اٹھائی ہے کیونکہ یہ عبرت کا نشان ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے خیال میں ادھر اجازت نہیں ہے مٹی اٹھانے کی یہاں پر کہ مٹی اٹھائی جائے ان کی. نہیں اجازت نہیں ہے, یہاں اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ نا تاریخی مقام ہے, تاریخی مقام ہے, یہاں اجازت نہیں ہے. تو اس لیے چھیڑ چھاڑ کرنے کی لوگ آتے ہیں سیر کرنے, سیر کر کے چلے جاتے ہیں, دیکھنے آتے ہوں گے اور چلے جاتے ہیں. چلو انشاءاللہ آپ کو پورا مناظر دکھائیں گے یہاں پر. آئیے چلتے ہیں. بہت بڑے بستی ہوا کرتی تھی میرے خیال میں مولانا صاحب, کافی بڑی بستی ہے. جتنے یہ کھنڈرات ہے, جتنے اونچی اونچی مٹی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں, کافی بڑی بستی ہوا کرتی تھی میرے خیال میں. یہ ہمارے بزرگوں کے دور سے بھی پہلے ہے. وہ شاید ایک غار بھی ہے, اس غار سے شاید یہ جانوروں نے بنائے ہوئے ہیں. یہ جانوروں نے غاریں بنائی ہیں. جانور اس کے بارے میں مشہور ہے لیکن دیکھا نہیں ہے. کہتے یہاں ایک شیر بسیرا کرتا تھا, شیر رہا کرتا تھا, لیکن یہ معلوم یہ جو خبر ہے اس کی تصدیق تو نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ یہاں ایک شیر رہا کرتا تھا. تو اسی لیے اس کا اس غار میں ہی رہا کرتا تھا. یہ غار جو ہے نا یہیں اسی کھنڈرات میں رہا کرتا تھا, لیکن وہ جگہ کا صحیح معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتا تھا کیونکہ اب وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ایک نامور شخصیت جو ہے نا
مامو شیر کے نام سے ایک دربار مشہور ہے، وہ بالکل ساتھ سامنے نظر آ رہا ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے، ہاں جی، وہ مامو شیر کے نام سے ایک مشہور ہے۔ تو مامو شیر کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں ادھر ایک ماموں تھا اور ایک اس کا بھانجا تھا، تو ان دونوں کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ تو وہ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے۔ تو وہ مامو شیر جو ہے دربار بھی ساتھ ہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی گاؤں ہے نیسٹ بہار، اور اسی نام سے مشہور ایک لمبا کا بہت بڑا چوک جو ہے مامو شیر چوک، وہ اسی دربار کے نام سے ماموں اور شیر جو ان کا بھانجا تھا ان کے نام سے ہی منسلک ایک بہت بڑا اپنا چوک ہے تلمبا شہر میں۔ تو وہ تلمبا شہر جو ہے اس چوک کا نام بھی مامو شیر ہے، تو وہ بھی بالکل ساتھ ہی ہے۔ تو اور وہاں قبرستان ہے اور دربار ہے، کافی رش ہوتا ہے، کافی مشہور ہے وہ۔ تو آئیے ہم آگے بھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ چلیے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنے نیچے مٹی کے برتن ہیں، یہ دیکھیے مٹی کے برتن پڑے ہوئے ہیں یہاں پر مٹی کے برتن ہیں کافی زیادہ، کیونکہ یہاں پر پہلے لوگوں کی ایک بہت بڑی بستی ہوا کرتی تھی، آبادی ہوا کرتی تھی، شاید کسی عبرت کا نشان بنی کوئی ایسا کام کیا انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی میں دھسا دیا، ان کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا آنے والی امت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی قوم کے لیے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ پورا نظارہ کروا رہے ہیں، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ساتھ ابھی گھر بنے ہیں میرے خیال میں، مولانا صاحب ابھی گھر بنے ہیں میرے خیال میں، پہلے تو یہ بستی نہیں ہوا کرتی تھی۔ پرانی نہیں ہے، یہ میرے دیکھتے دیکھتے بنی ہے، تو تھوڑے سے گھر ہوتے تھے، اب لوگوں نے یہاں آباد رہنا شروع ہو گئے لوگ، یہاں گھر بنے ہوئے ہیں، یہ ساتھ ایک بستی بھی ہے تھوڑی سی، تو یہ گھر بنے ہوئے ہیں، لوگ رہتے ہیں ساتھ، تو پہلے تو کوئی بھی نہیں تھا یہاں۔ یہاں سے بڑے دھیان سے چلنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ یہ راستہ بہت خطرناک راستہ ہے، یہاں گرنا دھیان سے آئیے گا پلیز۔ بہت ہی پرانی بستی ہے، 100-200 صدی پرانی بستی ہے، ہوا کرتی تھی یہاں پر، لیکن اب عبرت کا نشان ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کا پورا نظارہ کیجیے، بہت بڑی ہے بستی، ہم پورا تو آپ کو روٹ نہیں کروا سکتے، وہ آگے تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ کھنڈرات ہے، کتنی زیادہ اونچائی دیکھ لے اس کی۔ اب تو میرے خیال میں مولانا صاحب یہ ساتھ میں بستی ابھی گھر وغیرہ بن چکے ہیں، اسکول وغیرہ بن چکے ہیں، تو لوگوں نے رہائش ختم، یعنی کہ یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے یہ چیزیں، آہستہ آہستہ۔ ہو جائے گی، لیکن کافی دیر پرانی ہے یہ، 7 سال لوگ بیٹھے ہیں، لیکن یہ کھنڈرات ہیں، ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا کسی نے، یہ اسی طرح موجود ہیں، لوگ اگر درمیان میں بس رہے ہیں۔ جی اگر مولانا صاحب ہمیں یعنی کہ اس کی چھیڑ چھاڑ کی جائے، اس کی کھدائی کی جائے، تو وہ میرے خیال میں کچھ ایسے ساز و سامان دیکھنے کو ملے گا کہ برتن نکلیں گے، ہاں لوگوں کو برتن، ہو سکتا ہے لوگوں کی جو ہے جسمانی ہڈیاں وغیرہ ہاں ہاں وہ بھی مل جائیں، لیکن ان کی کھدائی کی اجازت نہیں ہے۔ جی تو ایسے ہم قدرتی طور پہ جو بارشوں سے کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے جو نکلتے ہیں کھنڈرات، تو وہ جو ہے نا کوئی اعضاء نکل آئے یا کوئی برتن نکل آئے تو وہ تو قدرتی طور پہ آ جاتا ہے، لیکن اس کی باقاعدہ طور پہ کسی مشینری کے ذریعے یا کسی کے ذریعے اس کی کھدائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پابندی ہے، یہ ایک مقامی تاریخی مقامات ہیں، تو ان کو چھیڑ چھاڑ کرنا ممنوع ہے۔ تو ایسے ہی جب بارش آتی ہے نا، اس وقت یہ مناظر دیکھنے والے ہوتے ہیں، بارش کی وجہ سے مٹی جو ہے وہ کھر کے نیچے آتی ہے، تو اس سے پھر وہ برتن نکلتے ہیں، اور ایسے ہی کوئی چیزیں نکلتی ہیں، جو پانی پینے کے گھڑے ہیں وہ نکلتے ہیں، اور ایسے جسمانی اعضاء ہڈیاں نکلتی ہیں۔ رب نے جو ہے وہ عذاب کے طور پہ جو لوگ ہیں نیچے وہ دھسا دیے تھے، لوگ نیچے پتہ نہیں کتنی صدیاں ہو چکی ہیں جو نیچے ہی پڑے ہیں، ان کی میتیں لاشیں جو نیچے ہی ہیں، وہ ہڈیاں بن چکی ہیں، اب تو ہڈیاں بھی شاید اپنا ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں، تو ایسے ہی ہے۔
تو مولانا صاحب آپ ہمیں یہ رہنمائی کیجیے کہ جس وقت سے یہ کھنڈرات ہیں آپ نے اپنا ہوش سنبھالا ہے، کوئی ایسا واقعہ آپ کو یہاں پر نظر آیا ہو کہ یہاں پر کھنڈرات میں کوئی ایسا واقعہ آپ کو نظر آیا ہو کہ یہاں کوئی چیز ایسی نکلی ہے یا نہیں نکلی آپ کی طرف؟ دیکھو جو پرانی جگہ ہوتی ہے نا اس میں سے جانور سانپ وغیرہ یہ تو نکلنا معمول کی بات ہے. یہ تو ہاں یہ معمول کی بات ہے. اگر اس میں سے کوئی سانپ نکل آئے، اژدہا نکل آئے، کوئی بڑا کوئی سانپ نکل آئے تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ پرانا مقام ہے یہاں سے. جیسے پہلے بتایا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا شیر رہا جی کرتا بہت تھا. بڑا شیر آ کرتا ہے، اس کے بارے میں سنا تھا. اور یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سانپ بھی تھا بہت بڑا اور وہ انسانی شکل میں بھی ہو جاتا تھا. لیکن اس کو میں نے نہیں دیکھا، بڑوں نے دیکھا ہو تو پتہ نہیں ہے. لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ کہاں تک ہے سننے میں آ رہا ہے. یہاں سانپ تھا بہت بڑا رہتا، تو اس کا جو ہے نا دروازے پہ شیر جو پہرا دیا کرتا تھا تو وہ سانپ کا وہ ایک انسانی شکل بھی اختیار کرتا تھا. لیکن میں نے کافی دفعہ یہاں میرا گزر ہوا ہے لیکن میں نے کبھی نہیں ایسی چیز دیکھی. پہلے ہو تو اس کا مجھے علم نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ یہ مناظر ہم نے ضرور دیکھے ہیں. تو یہاں جو مناظر لوگ نہیں دیکھ سکتے جو یہاں آ کر رکھے تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تو یہ جو منظر ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے پرانی تاریخ ہے نا، جیسے ہڑپا کی تاریخ ہے. اور ہاں جی ہاں جی وہ بھی کبھی وزٹ کریں گے. ویسے ہی میں نے دیکھا تھا وہاں نا شور کوٹ کے ساتھ ملائک ہے تو وہ بھی شور کوٹ تحصیل چوک سے بالکل آگے وہ بھی کھنڈرات ہیں. تو جہاں وہ دربار ہے مائی باپ کا. کافی کھنڈرات ہیں اس ملک میں کہ جی جس جی کی وجہ سے ان کے تاریخی مقام بن چکے ہیں. جی جی یہ تاریخی مقامات ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے رہیں گے اسی چینل پہ تاریخی مقامات جتنے بھی ہیں. تو ان شاء اللہ ہم دکھائیں گے آپ کو تمام. کوشش کریں گے کہ تمام دکھانے کی جہاں تک ہماری پہنچ ہوئی ان شاء اللہ آپ کو دکھاتے رہیں گے. یہاں سے اونچائی دکھاتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہوگا. جی اونچائی پہ چلتے ہیں اوپر سے نظارہ ان کو کروائیں گے کہ اوپر سے نظارہ کیسا ہے. اوپر سے بہت پیارا نظارہ ہے. جب اوپر دیکھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی پہاڑوں میں پھر رہے ہیں. تو مٹی ہے، مٹی کے پہاڑ بنے ہوئے کھنڈرات ہیں. تو یہاں بس دیکھنے کی چیزیں ہی ہیں کہ اینٹیں وغیرہ ٹوٹی پڑی ہیں پرانی. اور ایسے برتن کافی ہیں. برتن جو ہے نا وہ کافی ہیں کیونکہ گھر آباد تھے. گھروں میں کچے پہلے برتن ہوتے تھے. تو وہ کچے برتن جو ہے نا وہ یہاں سے ملتے ہیں. اور ایسے ہی یہ گھر بنایا ہوا ہے تقریباً درمیان میں ہی بنا ہوا ہے. یہ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. وہ نا یعنی کہ انہوں نے وہ جو مٹی ہے نا وہ کاٹ کے بڑا اچھا سا محل جی بنایا ہوا وہ ہے. کاٹ کے کھرید کے جیسے ہاں مٹی کھود کے نا. جی وہ رحمانی پہلے بناتے تھے جیسے تو ایسے ہی وہ نا کھرید کے انہوں نے تو گھر بنایا ہوا ہے. ہاں اس تو آپ نے سنا بھی ہوگا شاید انٹرنیٹ پہ دیکھا بھی ہوگا کہ پہلے یہاں پر نا مٹی کھرید کے مٹی کے اندر ہی گھر بنایا کرتے جی تھے. جی جی وہ بڑی بڑی قومیں گزری ہیں یہاں سے. بڑی قومیں گزری ہاں ہیں. جی وہ ابھی دنیا میں بھی بہت سی ہاں جی قومیں ہیں جو ہاں ہاتھوں سے ناخن اتنے بڑے ہوتے تھے، اتنی طاقتور انگلیاں اور بازو ہوتے تھے ان کے. ہاتھوں کے ساتھ ہی وہ کھرید لیا کرتے تھے پہاڑوں میں سے. غار نکال لیا کرتے تھے، وہاں رہتے تھے، مکان بناتے تھے. تو بیسیکل اب تو اینٹیں آ گئی ہیں اور ایسے ہی وہ مکان بنانے کے اور ذرائع آ گئے ہیں. تو پہلے مٹی کے ہی بنایا کرتے تھے. تو اسی طرح کے ایک یہ منظر دیکھا ہے ہم نے کہ وہ مٹی کاٹ کے وہاں دیواریں بنائی ہیں اور پھر ساتھ اینٹیں بھی ہیں، ان کے مکان بھی بنائے ہوئے ہیں. تو یہ کھنڈرات آہستہ آہستہ اسی طرح اگر بنتا رہا تو آہستہ آہستہ ختم ہی نہ ہو جائے کسی دور میں. لیکن یہ ابھی تک تو اسی طرح ہی ہے. تھوڑا سا کم تو لگ رہا ہے لیکن ہے اسی طرح ہی ہے. جہاں جہاں بھی جاؤ نئی سے نئی چیز ملتی ہے. تو اوپر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اوپر. اوپر کا نظارہ بھی آپ کو دکھاتے. شاید کوئی ایسی چیز ہمیں مل جائے کہ دیکھنے والے بھی حیرت اٹھا سکیں.